अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पारा नंबर 5। والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ और तुम पर हराम कर दी गई शौहर वाली औरतें मगर वो औरतें जो जंग के बाद तुम्हारी मिल्कियत में आ गई हों। अल्लाह ने तुम पर इन अहकाम को फर्ज करार दिया और तुम्हारे लिए इनके अलावा औरतों से मेहर देकर शादी करना हलाल कर दिया। वो लोग जो खवातीन जो हैं वो हराम कर दी गई हैं, जिनसे शादी करना इलीगल है, उनमें एक कैटेगरी है मोहसनात, यानी वो जो कि प्रोटेक्टेड हैं, जो ऑलरेडी निकाह से उनको अल्लाह ताला ने एक रिश्ता दे दिया है, शौहर है उनके। तो उनके बारे में जो है कोई और उनसे शादी करने की ख्वाहिश नहीं कर सकता, ना ही सोच सकता है इस चीज़ का। और फिर ये कि खास तौर पर मेहर देकर शादी करना हलाल किया गया, यानी शादी जो है वो उसकी एक खास शर्त है, वो है कि मेहर दिया जाए, बशर्ते नियत निकाह की हो, जिना की नहीं। बस उनसे जब बहैसियत बीवी तुम फायदा उठाओ तो इन्हें इनका मुकर्रर शुदा मेहर और मेहर मुकर्रर हो जाने के बाद अगर तुम दोनों मियाँ बीवी आपस में किसी मुबल्लिग के घटाने बढ़ाने पर इत्तेफाक करो, यानी कि खुद से डिसाइड कर लो कि कुछ कम करना है, कुछ ज्यादा करना है, तो कोई हर्ज नहीं। बेशक अल्लाह बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिकमतों वाला है। और तुम में से जो शख्स मोमिना आजाद औरतों से शादी करने की इस्तात ना रखता हो तो वो तुम्हारी मोमिना लौंडियों में से किसी से शादी कर ले। अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है। ए मोमिनो, तुम सब आपस में एक हो, बस तुम इनके मालिकों की इजाजत से इनसे शादी कर लो और इनका मेहर हस्बे दस्तूर इनको दो, बशर्तिया वो पाक दामन हो, जानिया ना हो और पोशीदा तौर पर शनासाओं को रखने वाली ना हो। तो लौंडियों के साथ ये खास तौर पर एक रिलैक्सेशन दी गई, क्योंकि उस जमाने में जो लौंडियां होती थीं वो घर का एक हिस्सा होती थीं और आज़ाद औरतों से आधा उनको हक मेहर और आधा हक उनको हासिल था। तो जिसके पास निकाह करने की इस्तात नहीं होती थी किसी आज़ाद औरत से, तो वो कम मेहर के साथ जो है वो लौंडी से निकाह उसके लिए इजाज़त दी गई। लेकिन ख़ास तौर पर यहाँ पर लौंडियों की एक क्वालिटी बताई गई कि वो पोशीदा दोस्तियां रखने वाली ना हो, जिना करने वाली ना हो, पाक दामन हो। जिना की क्यों बात यहाँ खास तौर पर हुई, क्योंकि कुछ लोग उनसे जो है वो ये काम करवाते थे और ये एक ज्यादती का काम था। वो उनसे जिना करवा के तो उज्रत ले लेते थे लोगों से, और उन्होंने ये कारोबार बनाया हुआ था। ये एक इलीगल काम था जो मक्का में जारी था इस्लाम से पहले। इसके अलावा पोशीदा दोस्तियां जो हैं इसलिए क्योंकि जो लौंडियां थीं वो बाजारों वगैरह में काम करती थीं, ट्रेड वगैरह के लिए जाया करती थीं। तो ये है कि छुप के दोस्तियां ना रखने वाली हों, क्योंकि एक औरत का काम एक नेशन की तख्लीक करना है, उनकी नर्चर करना है फैमिली को, और ये फैमिलीज ही जो हैं वो बेस रूट होती हैं एक नेशन की। तो इसलिए ख़ास तौर पर कहा गया कि वो पाक दामन होनी चाहिए, उनका फोकस जो है वो फैमिली होनी चाहिए। बस जब वो निकाह में आ जाएं फिर जिना का इर्तिकाब करें तो उन्हें आज़ाद औरतों से आधी सजा दी जाएगी। लौंडियों से शादी का ये हुक्म तुम में से उनके लिए है जिन्हें जिना का खौफ लाहक हो जाए, और सब्र से काम लेना तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह बड़ा मगफिरत करने वाला, बेहद रहम करने वाला है। यानी ये इसलिए छूट दी गई ताकि इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करे, निकाह के जरिए से गलत किस्म के काम में ना पड़ जाए।
اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کو بیان کر دے اور ان اچھے لوگوں کی راہ پر ڈال دے جو تم سے پہلے تھے، اور تمہارے ساتھ بھلائی کرے، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے، یعنی دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ریپیٹ کی کہ یہ تمام جو احکامات آ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک مہربانی ہے ہمارے اوپر۔ اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور چلے جاؤ۔ اللہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ اے ایمان والو، تم لوگ اپنا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ، سوائے اس طور پر کہ آپس میں رضامندی سے بذریعہ تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو یا ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، ایک تو مال ناحق کھانے سے روکا گیا، اور دوسرا خود کو قتل کرنا، یعنی خودکشی کو حرام قرار دے دیا گیا یہاں پر، اور نہ ہی کسی دوسرے کو قتل کرنا جائز ہے، یعنی وہ بھی حرام ہے۔ خاص طور پر یہاں خودکشی کی بات کیوں آئی؟ کیونکہ کئی دفعہ جو ہے وہ ایسے چھپ کے جو دوستیاں ہیں وہ پھر رزلٹ کرتی ہیں کہ یہ جو لڑکیاں ہیں عموماً وہ اپنی کم عقلی اور نادانی میں جو ہے وہ خودکشی کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ ماں باپ ان کی شادی نہیں کرنے دے رہے ہوتے۔ اور دوسرا یہ کہ جو قتل کرنے کا یہاں پر ذکر آیا، لوگ جو ہیں جب اس طرح سے چھپ کے شادیاں کرتے ہیں تو آنر کلنگز ہوتی ہیں، پورے پورے خاندان وہ ایک دوسرے کے قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ تو خاص طور پر اس سے روکا گیا کہ یہ چیز جو ہے وہ اسلام میں کسی صورت بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ اور جو شخص ظلم اور عدوان کے طور پر ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ کا مزہ چکھائیں گے، اور اللہ کے لیے یہ آسان بات ہے۔ یعنی کسی نے اگر خودکشی کی تو پھر وہ ساری عمر آگ میں جلے گا، اور دوسرا اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا تو بھی وہ ساری عمر آگ میں جلے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس نے آگ میں جانا ہوگا۔ اگر تم لوگ ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو وہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم مٹا دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی پاک کر دیتا ہے، اور تمہیں عزت اور تکریم والا مقام ادا کریں گے۔ یہ جو خاص طور پر کہا گیا نا، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، کہ جو انسان اللہ کی حدود کی پاسداری کرتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہت عزت سے نوازتا ہے، ان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی پھر ان کو عزت ملے گی۔ اور اللہ نے تم سے بعض کے اوپر جو برتری دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ مردوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے اور عورتوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ دو مختلف قسم کے جو ہے انسان بنا رہے، عورت اور مرد، اور ضرور جو ہے وہ یہ چیز ایک ٹسل جاری رہے گی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی روک دیا کہ ایک کو اگر دوسرے پہ کوئی فضیلت یا برتری حاصل ہے تو اس کی تمنا نہ کرتے رہو۔ کسی کو اگر کوئی زیادہ چیز ملی ہے، مثلا کسی کو کبھی حسن میں زیادہ ملا ہوتا ہے، کسی کو مال زیادہ ملا ہوتا ہے، پوزیشن ملی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کی تمنا کر کر کے انسان جلتا رہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا جائے۔ اور ہم نے ہر شخص کے ورثہ بنائے اس مال کی تقسیم کے لیے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مرے، اور جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس برتری کی بدولت جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر دے رکھی ہے، اور اس لیے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مینیجر بنایا ہے، قوام جو ہے وہ قائم کرنے والا، قائم رکھنے والا، یعنی کہ ہر قسم کی نیڈ جو ہے اس کا کو پورے کرنے کا ذمہ دار، عورت کی ہر قسم کی ضرورت کو پورے کرنے کا ذمہ دار جو ہے وہ مرد کو قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دی ہے؟ کیونکہ اس کو جسمانی طور پر زیادہ قوی بنایا ہے، اور اس کو فائنینشیل میٹرز کے لیے ذمہ دار بنا دیا کہ عورت جو ہے وہ گھر کی نگہبان ہے، گھر کو لک آفٹر کرے گی، بچوں کی پرورش کرے گی، اور یہ کتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ اس کے پھر ذمہ داری وہاں سے ہٹا دی گئی کہ پھر اس کو جو ہے وہ نان نفقہ کمانے کی ذمہ داری نہیں دی جائے گی۔
اور اگر وہ شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہے کمانے میں تو وہ سارا اس کی صدقہ لکھا جائے گا، اس کا ایک بہت اونچا رتبہ بھی ہوتا ہے اس چیز پر، لیکن ذمہ داری اس کی نہیں ہے۔ اگر وہ کر رہی ہے ویل اینڈ گڈ، منع نہیں کیا گیا، بشرط یہ کہ وہ گھر کی طرف سے پہلے سارا کچھ ہینڈل کر سکے، اس کے کنٹرول میں ہو، بچوں کی پرورش بہترین ہو، اخلاقی تربیت بہترین ہو۔ اور دوسری اس کی ذمہ داری یہاں بتا دی گئی ہے کہ بس نیک عورتیں اللہ سے ڈرنے والی ہوں گی۔ تو یہ جو اللہ کا ڈر ہے یہ ان کے اندر ہونا چاہیے، شوہر کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت و مال کی اللہ کی حفاظت کی بدولت حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ سو جو پروٹیکشن ہے صرف وہ مرد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے، گھر کو پروٹیکٹ کرنا، بچوں کو پروٹیکٹ کرنا، عزت کو پروٹیکٹ کرنا، اور مرد کی عزت کو بھی پروٹیکٹ کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ مردوں کی یعنی شوہر کو اور عورتوں سے یعنی کہ ایول جو ارد گرد ہے اس سے بھی پروٹیکٹ کرنا، یعنی جب نکاح کے ایک بندھن میں بند جاتے ہیں تو اس ریلیشن شپ کی وجہ سے عورت بھی پروٹیکٹڈ ہوتی ہے اور مرد بھی پروٹیکٹڈ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک ہوم کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ وہ ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے، کسی کی عزت کو ڈر نہیں ہوتا کہ وہ چلی جائے گی، بچے جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اب ایک اور سینیریو آ گیا، واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو۔ نشوز جو ہے وہ حد سے نکلنا، نافرمانی کرنا، بات بات کے اوپر لڑنا جھگڑنا، بات نہ ماننا، اور یہ خاص طور پر یہ کہ گھر سے باہر اور قسم کے غلط قسم کے کاموں میں انوالو ہونا۔ اگر ایسی عورتیں ہوں تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ سٹیپ وائز انہیں واعظ و نصیحت کرو۔ پہلی چیز یہ کہ ان کو سمجھاؤ، ان کو بٹھا کے کہ یہ گھر ہے، یہ ہستا بستا گھر ہے، اس کو خراب نہ کرو۔ اور پھر دوسری چیز ہے ان کو بستروں سے علیحدگی کر لو، یعنی یا تو دوسرے بیڈ روم میں چلے جائیں یا بستر الگ، یعنی کہ میننگ ان سے ایک تھوڑا سا سیپریٹ رویہ، شاید اسی سے ان کو خیال آئے کہ بھئی یہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اور اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر یہاں پہ کیا کہا گیا کہ ان کو مارو، اور یہ آخری سچویشن ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ عورتوں کو مارا جائے، یہ صرف نشوز والی عورتیں جو پہلے دو سٹیپس پہ نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو نہ کریکٹ کریں ان کو کہا گیا۔ اور مارنے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی خاتون کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، خاص طور پر انہوں نے منع فرمایا۔ اور اگر جو ہے وہ یہ مارنا بہت ہی زیادہ نیسیسری ہے تو بتایا گیا کہ یہ ایک مسواک یعنی ایک پین سے جیسے مار دیا جاتا ہے وہ، اور نشان نہیں آنا چاہیے۔ پھر اگر تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کے سلسلے میں کوئی اور کارروائی نہ کرو، بے شک اللہ بڑی بلندی اور کبریائی والا ہے۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان اختلاف سے ڈر ہو کہ معاملہ خراب نہ ہو جائے تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے بھیجو۔ اگر وہ دونوں سے اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بڑا علم والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ روٹ یہ ہے، روٹ یعنی مین تھنگ یہ ہے کہ اگر وہ خود دوستی کرنا چاہ رہے ہوں گے، ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی اصلاح پیدا کرے گا۔ اس لیے خاندان والوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بیچ میں ٹپک پڑیں اور کہیں کہ نہیں جی اب تو ہم نے ان لوگوں کو الگ ہی کرنا ہے، اس نے فلاں نے کیوں مارا تھا اور یہ کیوں ایسے کرتی تھی۔ نہیں، پھر خاندان والوں کا کام یہ ہوگا کہ ان میں صلح کرائی جائے، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پہلو سے لگے ہوئے دوست اور مسافر اور غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ، بے شک اللہ کرنے والے اور بڑا بننے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتے ہیں، پھر یہ اپنے زوم میں اور تکبر میں پھر ان رشتوں ناتوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک برتاؤ نہیں کرتے جیسا اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ اور جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے انہیں جو فضل دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب تیار رکھا ہے۔ بخل کی بات یہاں خاص طور پر کیوں ہوئی؟ کیونکہ شوہر بیوی میں چپکلش کا ایک مین جو کاز ہوتا ہے وہ بخل ہوتا ہے، کنجوسی ہوتی ہے۔ اگر مرد جو ہے وہ کنجوسی کریں اور عورت کے اوپر خرچ نہ کر رہے ہوں، اپنی فیملی پہ خرچ نہ کر رہے ہوں۔
اور جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ یوم آخرت پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بڑا برا ساتھی ہے۔ اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ نے انہیں جو روزی دے رکھی ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں اچھی طرح جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہوتی ہے تو اسے کئی گنا بڑھاتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ بس کیسا ہوگا وہ منظر جب ہمیں ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور آپ کو اے رسول ان سب پر گواہ بنا لیں گے۔ اس دن کفر کرنے والے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دفن کر کے زمین برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے، کیونکہ اس دن کی امبیرسمنٹ، اس دن کی تکلیف، اس دن کی پریشانی اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ چاہیں گے کہ وہ نیچے دبا دیے جائیں مٹی میں، اور اوپر سے ایسے ہموار کر دی جائے کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ اور یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جن لوگوں کی بات آئی ہے، جن کو یہ فیلنگ ہوگی، جو اس رسوائی کا سامنا کر رہے ہوں گے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے۔ آج بڑی آرام سے لوگ بڑی کمفرٹیبلی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ فرض تو نہیں ہے نا، یہ تو صرف سنت ہی ہے۔ تو سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس لیے ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ جو ہستی ہمارے لیے یہ دین لے کے آئی ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور ان کی بتائی ہوئی باتیں، ان کا عمل ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم نماز میں جو کہتے ہو اسے سمجھنے لگو، اور نہ حالت جنابت میں نماز پڑھو یہاں تک کہ غسل کر لو، سوائے ان کے جو مسجد سے گزرنا چاہتے ہوں، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آئے، یا تم نے بیویوں کے ساتھ مباشرت کی ہو اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، وہ اس طرح کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات بتائے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتدریج جو حکم آیا ہے آم، نشے سے دور رہنے کا، اس میں پہلا آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر فائدے بھی ہیں، لیکن نقصان جو ہے وہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دوسرا حکم جو ہے یہ آیا کہ جب نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جاؤ، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی وقت چھوڑ دیں گے۔ تو اب بتدریج جو ہے اس کے بعد جب حرام ہو گیا وہ نشہ، تو وہ آخری حکم تھا، اور وہ جو ہے وہ پھر فالو کیا جائے گا۔ آج کل کے دور میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی نشہ تو کر لیں لیکن نماز نہ پڑھیں، یہ چیز نہیں ہوگی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا اور فائنل حکم آیا ہے نشے کی ممنوع ہونے کا اور اس کا حرام ہونے کا، اس کے بعد سے پھر قریب مطلب بالکل ختم ہو گیا، یہ آپشن ہی ختم ہو گیا۔ تو خاص طور پر اب حالت جنابت میں، جنابت کون سا ٹائم ہوتا ہے کہ جب کہ غسل واجب ہو جاتا ہے پاک ہونے کے لیے۔ اب اس سچویشن کے اندر مسجد سے اگر کسی نیڈ کے تحت گزرنا ہے تو وہ تو اجازت ہے، لیکن وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک غسل کر کے پراپر پاکیزگی حاصل نہ کر لی جائے۔ لیکن اگر انسان بیمار ہے، غسل نہیں کر سکتا، اور حالت سفر میں پانی بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر کیا کرے گا؟ یا پھر یہ کہ حالت سفر میں جو ہے واش روم اس نے استعمال کیا ہے اور اس کو وضو کرنا ہے، تو دونوں صورتوں میں جو ہے پانی نہ ملنے سے پاک مٹی سے تیمم جو ہے وہ ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ یعنی یہ وضو اور غسل دونوں کے لیے برابر وہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کرنا ہے، پاک مٹی میں ہاتھ ڈال کے، ہاتھ ہلکے سے اس کے اوپر پیٹ کریں، اور پھر اس کے پہلے اپنے چہرے پہ پھیریں، پہلے اس سے پھونک مار کے اڑا دیں جو ایکسیس مٹی ہے، پھر چہرے پہ پھیریں، اور پھر دوبارہ ہاتھ مٹی پہ ڈال کے اور پھر ہاتھوں پہ مسح کر لیں۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت مغفرت کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو آسانیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ یوز کرنا چاہیے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں اللہ نے کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم مسلمان بھی راہ راست سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے، اور اللہ بحیثیت دوست کافی ہے، اور اللہ بحیثیت مددگار کافی ہے۔ اس کو اگر آپ ہائی لائٹ کر لیں کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے، ہم کہ ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے سے سویٹ ٹاک کر رہے ہوں گے، بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوں گے، چپنی چپڑی دیکھنے میں بڑے اچھے لگ رہے ہوں گے، لیکن
असल में उसके दिल के अंदर दुश्मनी होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम है कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को दोस्त रखें, अल्लाह को मददगार रखें, तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। बाज यहूद कलिमात को उनकी जगहों से हटाकर उसमें तहरीफ पैदा करते हैं और कहते हैं कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की, यानी खास आम जो है वो ये कहेंगे समिअना व असैना, मैं ना मानूं, सुन तो मैंने लिया लेकिन मैं मानूंगा नहीं। और कहते हैं तुम सुनो तुम्हें ना सुनाया जाए, नहीं तुम बहरे हो जाओ। यानी ऐसी ऐसी बद्दुआएं, ऐसी ऐसी बुरी बातें करते थे। और ये कि हमारी रियायत करो, जुबान मोड़ मोड़ कर दीन में ऐब निकालने के लिए। और अगर वो कहते कि हमने सुना और हमने इताअत की और सुनिए और हमें मोहलत दीजिए, तो उनके लिए बेहतर और ज्यादा मुनासिब होता। लेकिन अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत भेज दी, इसलिए वो सिर्फ बराए नाम ईमान का इजहार करते हैं। ए वो लोगो जिन्हें अल्लाह ने की किताब दी गई है, हमने जो कुरान उतारा है उस पर ईमान ले आओ। ये उस किताब की तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है, कबल इसके कि हम बहुत से चेहरों को बिगाड़ कर उन्हें पीठ की तरफ फेर दें। अल्लाह के अजाब की बात हो रही है यहाँ पर, या हम उन पर लानत भेज दें, यानी अल्लाह की रहमत से दूरी, जैसा कि हफ्ते के दिन वालों पर लानत भेजी गई थी। और अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर रहता है। यानी अल्लाह ताला ने ये जो हफ्ते के दिन, जिसके बारे में आप आगे भी और मजीद डिटेल पढ़ेंगे, जिस लोगों को उनकी सूरतें और शक्लें बिगाड़ दी थी, उनको बंदर बना दिया था, एक और जो कौम थी उनको खिंजीर में चेंज कर दिया था, तो इन लोगों को जो है अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी की वजह से लानत उनके ऊपर पड़ी, फिटकार पड़ी, और उनको अजाब का सामना करना पड़ा। बेशक अल्लाह इस बात को माफ नहीं करता कि इसके साथ किसी को शरीक बनाया जाए, और उसके अलावा गुनाहों को जिसके लिए चाहता है माफ कर देता है। और जो शख्स किसी को अल्लाह का शरीक बनाता है वो एक बहुत बड़े गुनाह की इफ्तरा पर्दाजी करते नहीं, वो उसने एक बहुत बड़ा गुनाह अपने सर मोल ले लिया, जबकि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक किया, जो अल्लाह का हक है वो किसी और को दिया। क्या आपने लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाकीज़ा कहते हैं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है पाकीज़ा बनाता है, और उन पर कुछ भी जुल्म नहीं होगा। यानी यहाँ पर ये देखिए कि युज़क्कू न अनफुसहुम, अपने नफ्सों को बहुत पाक करते हैं, अपने आप को बहुत प्योर बताते हैं कि हम तो कोई बहुत ही आला चीज़ है, कोई बहुत ही बदतर चीज़ है, और अपने नफ्स के जो है वो उसके अंदर फंसे हुए हैं कि उनको जो वो खुद काम कर रहे होते हैं वो गलत लगता ही कभी नहीं है। हमेशा आप समझते हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा सही हैं और बहुत ही बेहतर हैं और बहुत ही आला हैं। तो ये जो एटीट्यूड है, ये भी आप देखिए कि अल्लाह ताला को एक बहुत सख्त नापसंदीदा चीज़ है अल्लाह की, क्योंकि जिसको अल्लाह ताला चाहता है उसको पाकीज़ा करता है ना। ये थोड़ी इंसान खुद कह सकता है कि जी मैं कोई दूध से धुली हुई हूँ और मेरे अंदर कोई बुराई ही नहीं है। आप देखिए कि किस तरह वो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधते हैं, और सरी गुनाह के तौर पर यही काफी है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब इलाही का एक हिस्सा दिया गया, कि वो बुतों और शैतानों पर ईमान रखते हैं, और काफिरों के बारे में कहते हैं कि ये लोग ईमान वालों के मुकाबले में ज्यादा सही रास्ते पर हैं। यानी जिब्त और तागूत, ये दो चीजें जो हैं, ये दो ईवल सरकश कुव्वतें हैं। जिब्त से मुराद बुत, काहिन, जादूगर, जादू और हर वो चीज़ है जिसकी अल्लाह के अलावा इबादत की जाए। जिब्त में जो है वो ये किस्मत के हाल निकालना और इस तरह की चीज़ें, हॉरोस्कोप्स, ये भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ताकूत से मुराद है काहिन, शयातीन, हर गुमराह कुन शर वाली चीज। और बुत सरदारान यहूद को भी ये कहा जाता है, जो ईवल किस्म के लीडर्स हैं उनको भी तागूत कहा जाता है। हर वो सरकश ताकत जो इंसान को बुराई की तरफ आमादा करे, उसको उसके पीछे लग जाए कि इंसान जो है वो बुरे काम की तरफ चल जाए। तो हर वो चीज़ जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाती है, और इसमें अहले कुफर भी आ जाते हैं, ताऊत। इसके अलावा जो है वो कोई भी ताऊत ऐसी ताकतवर शख्सियत जो कि इंसानों को जुल्म के ऊपर आमादा करे या उनसे ज़बरदस्ती करवाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जिब्त और ताऊत में आती हैं। तो ये लोग जो हैं इनके बारे में कहा जाता है कि काफिरों के बारे में कहते हैं कि ये लोग ईमान वालों के मुकाबले में ज्यादा सही रास्ते पे हैं। यानी ईमान वालों के बजाय वो प्रेज करते हैं और वो इम्प्रेस्ड हैं कुफार से। और हालांकि
جن کو خود کتاب ملی ہے ان کو تو چاہیے، جن کو جو خود کتاب کا ایک حصہ جانتے ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ مومنوں کو زیادہ پسند کریں نا، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ کفار کے زیادہ قریب ہیں، اور جتنا زیادہ کوئی ایول ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ مروب ہوئے جا رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیج دی، اور جس پر اللہ لعنت بھیج دے آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ کیا انہیں بادشاہت کا کوئی حصہ مل گیا ہے؟ پھر تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر بھی نہ دینی، اگر ان کو خود بادشاہت مل جائے، اگر ان کے خود اپنے کنٹرول میں کچھ آ جائے تو یہ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ خدمت خلق کا کوئی کام نہیں کریں گے، بلکہ ان کی کیا کوشش ہوگی کہ یہ اپنے لیے سب رکھ لیں۔ یا اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو دیا اس پر حسد کرتے ہیں۔ ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی کتاب و حکمت دی تھی اور انہیں ایک بڑی سلطنت دی تھی۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، کہ حضرت ابراہیم کی فیملی سے وہ بلونگ کرتے تھے اور ان کو بہت بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تو ان میں سے بعض لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے اور بعض نے اس کا انکار کر دیا، اور جہنم کی بھڑکتی آگ ان کے لیے کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم انہیں آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ آپ دیکھیے جو ہماری سکنز ہوتی ہیں نا، ان کے اوپر جو سینس آف ساری سینسری وہ ہوتی ہیں، نروز ہوتی ہیں، اور اگر یہ سکن اتر جائے تو اندر گوشت تک اگر چلے جائیں تو پھر کوئی چیز فیل نہیں ہوگی، کوئی تکلیف فیل نہیں ہوتی، جس طرح کہ لیپریسی میں ہوتا ہے، کوڑ کے مریض کو اس کی سکن اتر جاتی ہے اور وہ انفیکشن بڑھتی رہتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا نا، کیونکہ نروز ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ان کا جو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایکسٹریم عذاب دیا ہے وہ کیسے ہے کہ جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، چمڑے یعنی آگ کی وجہ سے گل جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے، ہم کی چمڑوں کو بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے، یعنی نئی کھال دے دیں گے اللہ تعالیٰ اور ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کیا، انہیں عنقریب ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، انہیں وہاں پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دو، یعنی کہ امانت جو ہے وہ ادھر جانی چاہیے جہاں وہ ڈیزرو کرتے ہیں، چاہے کوئی عہدہ ہے، چاہے کوئی کسی سے چیز لی ہوئی ہے، اس تک امانت پہنچانا لازمی ہے۔ کیونکہ خیانت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑی سخت پکڑ کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت والے کی امانت ادا کرو اور جو خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی کہ اتنی خراب چیز ہے خیانت کہ خیانت کرنے والے کے ساتھ بھی یہ کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، بے شک اللہ تمہیں اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے اقتدار والوں کی پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اسی میں بھلائی ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے۔ یعنی کہ خاص طور پر بتایا گیا کہ جب فیصلہ کیا جائے گا تو اس میں انصاف کیا جائے گا، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے فیصلہ سنا دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا ہے انصاف کرنا، اور اللہ تعالیٰ جب یہ نصیحت کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر عمل پیرا ضروری ہے۔ اللہ کی اطاعت لازمی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے، اور پھر یہاں کہا گیا تم میں سے اقتدار والوں کی، یعنی اول الامر منکم، تم میں سے اول الامر یعنی جن کو کہ کوئی پوزیشن دی گئی ہے، کوئی اعلیٰ مقام دیا گیا ہے، جو ہے اس وقت جو ہے مثلاً کسی امپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر فائز ہیں، مینیجر ہے، مینیج کر رہے ہیں، یا ہائی پوسٹ کے اوپر ہیں، یا لیٹ سے جو ہے وہ خلیفہ ہیں، خلافت پہ ہیں، یا کنگ ہیں، یا پھر پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، یا پھر کوئی بھی ان کو اعلیٰ عہدہ ملا ہوا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اگر تم آپس میں کسی چیز پر تنازع میں آ جاؤ، یعنی کہ تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے، میننگ کہ وہ تمہیں کوئی حکم دے رہا ہے اور تم وہ نہیں کر رہے،
اور اس کو فالو نہیں کر رہے، تمہیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا کہ اس کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی اس کو چیک کرو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کہا ہے یا نہیں، یعنی کہ اگر کوئی اعلیٰ عہدیدار تمہیں ظلم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے کہہ رہا ہے، کسی کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو تمہیں اس کو اوبے نہیں کرنا بلکہ اللہ کی طرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پتہ کرنا ہے، یعنی کہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا آیا یہ لیگل بھی ہے کام اللہ کے نزدیک، یہ آ، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی اس طرح کا کام کیا ہے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لاتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ زیادہ اچھا ہے، اور انجام کے اعتبار سے یہی زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ ایسے ہی لوگوں کا بہتر انجام ہوگا جو ایونچولی تمام تر معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بلائنڈ فالو نہیں کرتے، بلائنڈلی فالو نہیں کرتے، اندھی تقلید نہیں کرتے کسی کی، یہ بھی انسان کے جو دین ہے اس کے خلاف ہے، انسان کا جو ایمان ہے اس کے خلاف ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کسی قسم کا کام کرا لے اور انسان بغیر چون چرا کے وہ جو ہے وہ بغیر یہ دیکھے کہ صحیح ہے غلط ہے وہ اس کو فالو کر لے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اتاری گئی اور آپ سے پہلے اتاری گئی کتابوں پر ایمان لے آئے ہیں، چاہتے ہیں کہ غیر اللہ سے فیصلے کرا لیں، حالانکہ انہیں اس کے انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور شیطان انہیں راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور رسول کے پاس آؤ، تو آپ منافقین کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ کیسی بات ہے کہ جب انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور آپس میں ملانے کی نیت کی تھی، یعنی کہ جب پہلے غلط کام کرتے ہیں اور جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو آ کے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو جی بڑی اچھی بات کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کی بات کو اللہ جانتا ہے، بس آپ ان سے اعراض کیجئے اور انہیں نصیحت کیجئے اور انہی کے بارے میں کوئی مؤثر بات کیجئے، یعنی کہ اگر کوئی اس طرح کا غلط بات کر رہا ہے تو اس سے جو ہے وہ جھگڑنا نہیں شروع کر دینا، بلکہ اس کو اگنور کرنا ہے، اس کو واعظ و نصیحت کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے، اور قولم بلیغا، ایسی مؤثر بات کرنی ہے جو اس کے دل پر اثر کرے، قولم بلیغا۔ اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا آپ کے پاس آتے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان پاتے۔ بس آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو اپنے اختلافی امور میں اپنا فیصلہ نہ مان لیں، فیصل یعنی فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، یعنی کہ جو کوئی بھی اپنی نفسانی خواہش کو ایک سائڈ پر رکھ کے صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ مانگے گا، ان کے طریقے پہ چلے گا، صرف اور صرف تبھی مومن کہلا سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنی آم، انا کو بیچ میں لے آیا اور اپنی جو ہے وہ نفس کو بیچ میں لے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مان رہا، تو پھر وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ پھر آپ کے فیصلے کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تکلیف محسوس نہ کریں اور پورے طور سے اسے تسلیم کریں، یعنی مومن ہونے کے ایک شرط یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فیصلہ آ جائے تو ان کے فیصلے سے راضی ہونا لازمی ہے، دل میں اس بات کا یقین رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی برحق ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے میں ذرا سا بھی تردد سے کام نہیں لینا، یعنی فوراً فیصلہ جو ہے وہ قبول کیا جائے گا۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھر سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑی تعداد کے علاوہ اس حکم کی تعمیل نہ کرتے، اور اگر وہ لوگ وہی کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے زیادہ بہتر اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے زیادہ مؤثر ہوتا، یعنی اگر یہ نصیحت مان جاتے تو پھر یہ دین پر جم جاتے، یہ اس سے ہلک نہ ہوتے، اور تب ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم دیتے اور انہیں راہ راست پر ڈال دیتے، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ آپ یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ ثابت قدم رکھنا جو ہے انسان کو اپنے دین کے اوپر ڈٹ جانا، جم جانا،
تبھی ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم دیتے اور ان کو صحیح راستے پہ رکھتے. یعنی وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی، سیدھا راستہ مانگا. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں، تو اس کے لیے تو پھر ہمیں کیا کرنا ضروری ہے؟ ہمیں اس دین پر جمنا ضروری ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے اس کے مطابق نصیحت کو قبول کرنا ضروری ہے. اور یہ تو پوری کی پوری آپ دیکھیے سورہ فاتحہ کی تفسیر یہاں ان آیات میں آ گئی. کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. اور یہ لوگ بڑے اچھے ساتھی تھے. یعنی اصل انعام اور اصل گفٹ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ ہدایت کا گفٹ ہے، وہ سیدھے راستے کا گفٹ ہے، وہ اس راستے کے اوپر ثابت قدمی کا گفٹ ہے. اور پھر وہ لوگ جو اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں وہ انبیاء کی کمپنی میں ہوں گے، وہ صدیقین کی کمپنی میں ہوں گے، شہداء کی، صالحین. کتنی بڑی بات ہے کہ یہ کتنے اچھے ساتھی اور دوست ہیں. یہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہوگا اور اللہ لوگوں کو خوب اچھی طرح جاننے والے. ذالک فضل اللہ، فضل من اللہ، الفضل من اللہ. یہ بہت بڑا فضل اور انعام اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے کے لیے کافی ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان اور کتنی ہدایت کا وہ شوق رکھتا ہے. اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا انتظام کرو، پھر فوجی دستوں کی صورت میں نکلو یا ایک ساتھ نکلو، اور تم میں سے بعض پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. یعنی رہتے خود ہیں پیچھے جہاد سے، اور اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم تھا مجھ پہ. اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل حاصل ہوتا ہے تو گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تھی ہی نہیں. کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا. تو یہ ایک منافق کا رویہ بتایا جا رہا ہے جو کہ جہاد فی سبیل اللہ میں خود پیچھے رہتا ہے اور پھر اس کو اللہ کا فضل بتاتا ہے. اور اگر مومنوں کو یا صحابہ کرام کو کوئی بہت فتح نصیب ہوتی ہے اور مالی طور پر وہ بہت فائدہ ان کو ملتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو بڑا غصہ چڑھتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا تو میں بھی جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتا. بیسیکلی یہی بات ہے کہ مال کے پیچھے اور پیسے کے پیچھے بس وہ لگے ہوئے ہیں. بس اللہ کی راہ میں جہاد کریں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے پھر قتل کرتا ہے یا غالب ہوتا ہے تو اس سے ہم عنقریب اجر عظیم عطا کریں گے. تو ہدایت پہ ہونے کا ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ تیار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اٹ موسٹ اسٹرگل اور کوشش کرنے کے لیے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے کو نجات دلانے کے لیے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور تو اپنے پاس سے ہمارا کوئی حمایتی بھیج، اور تو اپنے پاس سے ہمارا کوئی مددگار بھیج. یعنی جو جہاد ہے بیسیکلی وہ ان لوگوں کو چھڑانے کے لیے ہوگا جو مظلوم لوگ کہیں پس رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک ان کی ذمہ داری یہ بھی لگائی ہے کہ دنیا میں موجود جو کمزور لوگ ہیں ان کو اس ٹائرنٹ سے اور ظالم لوگوں کی اس سے جو ہے وہ نجات دلائی جائے، ظلم سے نجات دلائی جائے. ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اہل کفر شیطان کی راہ میں قتال کرتے ہیں. تو تم لوگ شیطان کے حمایتوں سے قتال کرو. یعنی جو شیطان کے ساتھی ہیں، جو شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے خلاف جنگ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے ذریعے بھی یہ جہاد ہوتا ہے. آگے آپ پڑھیں گے کہ اس کو جہادن کبیرہ کہا گیا ہے، یعنی جو قرآن کے ذریعے سے. اور یہ بھی شیطان کی چال کو کمزور کرتا ہے، کیونکہ جب شیاطین جو ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ قرآن سیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کو کوئی مطلب گمراہ نہیں کر سکتا نا. وہ خود ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اسی لیے قرآن کا پڑھنا اتنا ضروری ہے.
अलम तरा इलल लदीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनसे कहा गया कि अपने हाथों को रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो, फिर जब उन पर जिहाद फर्ज किया गया तो उनका एक ग्रोह लोगों से इस तरह डरने लगा जैसे अल्लाह से डरना चाहिए या इससे भी ज्यादा, और कहने लगा कि है हमारे रब, तूने जिहाद को क्यों हम पर फर्ज कर दिया, क्यों ना हमें कुछ और दिनों तक मोहलत दी। आप कह दीजिए दुनियावी फायदा मुख्तसर है और आखिरत तकवा की राह पर चलने वालों के लिए बेहतर है, और तुम पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। तो कभी कभी इंसान मांग तो रहा होता है बड़े जोशो खरोश से कोई चीज, लेकिन जब उसको वो मिलता है तो उसको बड़ा मुश्किल पड़ जाती है। और यही जिहाद के हुक्म जैसा, जैसे मक्का में लोग पिस रहे थे मुसलमान, और वो कहते थे कि हमें हुक्म दे कि हम अपने आप को डिफेंड करें और हम लड़ें कुफार के साथ, लेकिन वहां पर मुसलमान कमजोर थे, उनको मना किया गया, उनको कहा अपने हाथ को रोकना है और ये जुल्म बर्दाश्त करना है। लेकिन जब मदीना गए और वहां पर जिहाद फर्ज हुआ तो सब लोग परेशान हो गए कि अब हम कैसे लड़ेंगे, क्योंकि वहां तो अब एक कंफर्टेबल लाइफ उनको मिल गई थी। तो कई दफा जो है वो इंसान के ऊपर टेबल्स टर्न हो जाती हैं और वो सोचता है कि ये हुक्म मुझे क्यों मिला, हालांकि अल्लाह ताला के हर हुक्म में एक भलाई और बेहतरी होती है हमारे लिए। और जो जंग और जिहाद से पीछे हट रहे होते हैं, अपने आप को वो करने से हट रहे होते हैं, आप देखिए, अपने आप को अल्लाह के रास्ते में लगाने से डर रहे होते हैं, उनके लिए ये एक कहा जा रहा है खास तौर पर कि तुम जहां कहीं भी होगे मौत तुम्हें पा लेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में होगे, और अगर इन्हें कोई भलाई पहुंचती है तो कहते हैं ये अल्लाह के पास से है, और अगर कोई बुराई पहुंचती है तो कहते हैं ये तुम्हारी वजह से है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस खराबी का जिम्मेदार बताते थे। मुनाफिकीन की बात हो रही है खास तौर पर। आप कह दीजिए सब अल्लाह के पास से है, बस इन्हें क्या हो गया है कि बात समझते ही नहीं है। तो मुनाफिकीन जो है वो जिहाद में पीछे रहते थे, आगे नहीं बढ़ते थे, और बार बार ये सोचते थे कि जी हमें हमें कोई तकलीफ ना आ जाए। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि मौत तो कहीं पे भी आ सकती है, आपको जो भलाई भी पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से, और जो बुराई भी पहुंचती है तो वो अपने किए का नतीजा होता है। अब एक चीज हमें याद रखनी है कि अगर हम कोई गुनाह करते हैं तो वो हमारे सामने आएगा, किसी न किसी तरह से कोई नुकसान होगा, कुछ मुश्किल आएगी। और हमने आपको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि अल्लाह शाहिद के तौर पर काफी है, यानी अल्लाह इस बात की गवाही के लिए काफी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए रसूल हैं। आपका काम लोगों तक बात पहुंचाना है, और जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। कितनी बड़ी बात यहाँ बता दी है अल्लाह ताला ने कि वह मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, अल्लाह की इताअत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानना। यानी इससे आपको पता चलेगा कि सुन्नत की इम्पोर्टेंस क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर अमल करने की इम्पोर्टेंस क्या है। वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा, और जिसने रूगर्दानी की, जो वापस पलट गया यानी दीन से, तो हमने आपको इनका पहरेदार नहीं बनाया। आप सल्लम को यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है कि सबको रोकते रहेंगे, जो भी वापस पलटेगा वो अपना नुकसान खुद करेगा। और लोग कहते हैं हम फर्माबरदार हैं। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग दावे करते हैं फर्माबरदारी के, फिर जब आपके पास से चले जाते हैं तो उनमें से एक ग्रोह अपने कहे के उल्टा मशवरा करता है, यानी उल्टा हो जाता है, और अल्लाह इनके खुफिया मशवरों को लिख रहा है। तो आप इनसे एराज कीजिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, और अल्लाह बहैसियत का साज काफी है। क्या वो कुरान में गौर नहीं करते? और अगर ये गैर अल्लाह के पास से होता तो इसमें बहुत ज्यादा इख्तलाफ पाते, यानी इनमें इसकी बातें जो है उसमें वो रब्त ना होता। और जब इन्हें अमन और खौफ की कोई खबर मिलती है उसे फैलाना शुरू कर देते, हालांकि उसे रसूल और जिम्मेदार के पास पहुंचाते तो उनमें से तहकीक की सलाहियत रखने वाले उसकी तह तक पहुंच जाते। और अगर अल्लाह का तुम पर फजल और उसकी रहमत ना होती तो चंद लोगों के सिवा तुम सभी शैतान की इत्तबा करने लगते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि किसी इंसान के लिए झूठा होने के लिए यही काफी है कि हर सुनी सुनाई खबर को बगैर तहकीक आगे पहुंचा दे। तो खास तौर पर ये बात इसलिए बताई गई कि इंसान जो है वो लोगों को इन गलत झूठी खबरों की वजह से कोई
شر نہ پہنچانا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بس آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، آپ کو صرف اپنی ذات کے لیے مکلف کیا جاتا ہے، اور مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، یعنی حرض المؤمنین، مومنوں کو موٹیویٹ کریں، جہاد اور اٹموسٹ کوشش کے لیے موٹیویٹ کریں، ابھاریے۔ قریب ہے کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اور اللہ زیادہ زور والا اور زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب مسلمانوں کے ذریعے سے کفار کا زور توڑے گا۔ جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کی نیکی کا ایک حصہ اسے بھی ملتا ہے، اور جو بری سفارش کرتا ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ اس کے اعمال نامے میں بھی جاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ سفارش ایک بڑی اہم چیز ہے، لوگوں نے اس کو ایک بہت خراب چیز بنا دی ہے، لیکن سفارش جو ہے، اگر اچھے کام کی سفارش کریں گے، جیسے مثلاً کوئی آپ کی فرینڈ ہے، وہ قرآن کورس کرنا چاہ رہی ہے، اور آپ اس کے امی ابو سے جو ہے وہ جا کے سفارش کرتے ہیں کہ پلیز آپ اس کو داخلہ لینے دیں، قرآن سیکھے گی، اور آپ کے کہنے پہ اس کے امی ابو الاؤ کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو قرآن کی اندر سے باتیں سیکھے گی، ایک ایک لفظ پڑھیں گی، اور جو نیکی اس کو مل رہی ہوگی برابر کی آپ کو بھی ملے گی۔ اس کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد آگے جتنے لوگوں کو وہ سکھائیں گی اور اس طرف لے کے آئیں گی، آپ کو برابر کی نیکی مل رہی ہوگی۔ اسی طرح سے کسی اچھے انسان کی سفارش کرنا یہ ایک بہت اجر کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر کسی خراب بندے کی سفارش کر دیں، کسی بے ایمان انسان کو نوکری پہ لگوا دیں، تو جتنی وہ بےمانی کرے گا، جتنی وہ غلط حرام پیسے کمائے گا، اس کا گناہ بھی سفارش کرنے والے کو ہوگا۔ تو اس لیے بہت سخت یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ دیکھی جائے کہ کیا جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا اسی کو لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تو سلام جو ہے اس کو اس سے بہتر لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ جب کوئی کہے السلام علیکم تو واپس کہے، اس کا جواب دیا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا صرف وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی یہ سلامتی کی دعا دی جاتی ہے۔ اور اس سے بہتر جواب یہ ہے کہ اس کے لیے رحمت کی دعا بھی کی جائے، برکت کی دعا بھی کی جائے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یقیناً تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، حالانکہ اللہ نے تو ان کے لیے کے کیے کی وجہ سے انہیں اوندھا منہ گمراہی میں دھکیل دیا۔ کیا تم لوگ اسے ہدایت دینا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو؟ اور اللہ جس کو گمراہی میں ڈال دے اس کے لیے آپ راہ نہیں پائیں گے۔ منافقین کے بارے میں دو گروہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ جو صحابہ کرام تھے، آ، جو اکثر مفسرین کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں منافقین سے مراد عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی ہیں، جو غزوہ احد کے موقع سے میدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے راستے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ نکلے تھے راستے سے واپس ہو گئے، اور ان کے بارے میں صحابہ کرام کی دو رائے ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں انہیں قتل کر دینا چاہیے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان منافقین کا نفاق ظاہر کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طیبہ شہر ہے، زنگ اور گندگی کو اس طرح الگ کر دیتا ہے جیسے لوہار کی بھاتی لوہے کا زنگ الگ کر دیتی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص طور پر یہ بتا دیا کہ اب جو ہے وہ ان لوگوں نے ایک غلطی کی ہے اور ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی طرح تم لوگ بھی کافر ہو جاؤ۔ کون چاہتا ہے یہ؟ ہم؟ منافقین، کیونکہ ان کے اپنے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سبھی لوگوں کے اندر نفاق آ جائے تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، بس تم لوگ ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر جائیں، اگر نہ کریں تو انہیں پکڑو
पकड़ लो और जहां पाओ इन्हें कत्ल करो, और इनमें से किसी को अपना हामी और मददगार ना बनाओ। इन लोगों के अलावा जो ऐसी कौम के पास पहुंच जाएं जिनके और तुम्हारे दरमियान मुआहिदा हो, या जो तुम्हारे पास इस हाल में आए कि इनके दिल तुमसे या अपनी कौम से जंग करने के तसव्वुर से तंग हो, और अगर अल्लाह चाहता तो इन्हें तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देता, फिर वो तुमसे जंग करते। बस अगर वो तुमसे दूर रहें तो तुमसे किताल ना करें और तुम्हें पैगाम सुलह दें, तो अल्लाह ने तुम्हें इनके खिलाफ जंग छेड़ने की इजाजत नहीं दी। मीनिंग कि जो कोई मुआहदा किए हुए हों मुसलमानों के साथ, या फिर जंग ना कर रहे हो, जंग के ख्वाहा ना हो, तो बगैर वजह के उनसे जंग मोल नहीं ली जाएगी। ठीक है, ये याद रखिए एक बार। तुम कुछ लोगों को पाओगे जो चाहते हैं कि तुम्हारी तरफ से भी अमन में रहें और अपनी कौम की तरफ से भी उन्हें फितने की तरफ लौटाया जाता है। इसमें औंधे मुंह पड़ जाते हैं, यानी कि चाहते तो ये हैं, लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो फितने में पड़ जाते हैं। बस अगर वो लोग तुमसे दूर ना रहें और तुम्हें पैगाम सुलह ना दें और अपने हाथ ना रोके रखें, तो इन्हें पकड़ लो और इन्हें जहां पाओ कत्ल करो, और ऐसे ही लोगों के खिलाफ हमने तुम्हारे लिए खुली हुज्जत कायम कर दी है। अब ये जो फितने की बात आई है कि ये फितना करते हैं, ये किस किस्म की बात आई है? बेसिकली ये उन लोगों की बात आई है जो छुप छुप के वार करते हैं और राहों में बैठ जाते हैं और कत्ल की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो असैसिनेशन अटैक्स करते हैं, मार डालने की कोशिश करते हैं या मार ही डालते हैं। कुछ सहाबा कराम को ऐसा हुआ था कि उनको तकलीफ दी गई थी, अजियत दी गई थी, मारा गया था। ये उस फितने की बात हो रही है। कोई पुरअमन लोग अगर होंगे जो कि जिनसे किसी की जान को खतरा नहीं है, तो उनको फितना आवर कहना वो भी जायज नहीं है। ठीक है, और किसी मोमिन के लिए हलाल नहीं कि किसी मोमिन को कत्ल करे, इल्ला ये कि गलती से ऐसा हो जाए। और जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो वो एक मुसलमान गुलाम या लौंडी को आजाद कर दे और इसके घर वालों को दियत दे, इल्ला ये कि वो लोग बतौर सदका माफ कर दें। बस अगर मकतूल तुम्हारी दुश्मन कौम का फर्द हो और मुसलमान हो, तो एक मुसलमान गुलाम लौंडी को आजाद कर दे। और अगर किसी ऐसी कौम का फर्द हो जिसके और तुम्हारे दरमियान मुआहिदा हो, तो इसके घर वालों को दियत दे और एक मुसलमान गुलाम या लौंडी को आजाद करे। जिसे गुलाम या लौंडी मैसर ना हो, वो अल्लाह से माफी के लिए 2 माह तक मुसलसल रोजे रखे, और अल्लाह ताला बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। हमने सूरह बकरा में जो है वो पढ़ा था कि अ, जो किसास का हुक्म है, यानी किसास जो है वो फर्ज किया गया है। उसकी वहां डिटेल नहीं पड़ी थी, यहाँ पर हमने अब पढ़ ली है कि किसास जो है वो ब्लड मनी होता है। जान के बदले जान ली जाती है, और अगर कोई जो है वो जान के बदले जान ना लेना चाहे और चाहे कि उसके बजाय जो है वो उसको पैसे अदा कर दिए जाएं, तो उसके बारे में यहाँ पर हमें डिटेल दी जा रही है। इसमें भी जो मकतूल के खानदान वाले हैं वो चाहें तो सदके के तौर पर उस पैसे को माफ कर दें, उस शख्स को माफ कर दें, कातिल को। ऐसा भी हमने हिस्ट्री में देखा है, आजकल भी देखा है। लेकिन मुसलमान का मुसलमान को कत्ल करना सख्ती से प्रोहिबिटेड है। और इसके बारे में आगे देखिए, आयत में आ रहा है, आयत नंबर 93 में। और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करेगा तो इसका बदला जहन्नुम होगा, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और इस पर अल्लाह का गजब और उसकी लानत होगी, और इसने इसके लिए एक बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। यानी मोमिन का कत्ल करना, जानबूझकर कत्ल करना, उसकी माफी फिर नहीं मिलती है, उसका बदला जहन्नुम है और वो उसमें हमेशा रहता है। अल्लाह का गजब और उसकी लानत पड़ जाती है ऐसे शख्स के ऊपर, और उसको बहुत बड़ा अजाब मिलता है, और ये अजाब जो है वो दुनिया में ही मिलना शुरू हो जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह की राह में सफर कर रहे हो तो तहकीक कर लिया करो। और अगर कोई तुम्हें सलाम करे तो इससे ये ना कहो कि तो ये तो मुसलमान ही नहीं है। तुम्हारा मकसद दुनियावी जिंदगी का सामान हासिल करना होता है, जबकि अल्लाह के पास बहुत सारी गनीमतें हैं। पहले तुम भी ऐसे ही थे, तो अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, इसलिए तहकीक कर लिया करो, बेशक अल्लाह तुम्हारे किए की खबर रखता है। तो ये क्या बात हो रही है? हुआ ये था कि चूंकि जंग का जमाना था और सहाबा कराम कहीं जा रहे थे, उनको एक शख्स बकरियां चराते नजर आया। उसने इनको सलाम किया, ये समझे कि ये सिर्फ अपने आप को महफूज करना चाहता है और प्रिटेंड कर रहा है कि मुसलमान है।
انہوں نے اس کو قتل کیا اور ساری بکریاں لے لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت سخت ناراض ہوئے، اور کہا کہ تم نے کیا اس کے دل میں جھانکا تھا؟ یعنی کہ ہم جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے یہ کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ ہم نہیں اپنی طرف سے کہہ سکتے، اس لیے کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا ایمان بچائے ہوئے ہے، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے سب کو علل اعلان نہ بتایا ہو۔ تو خاص طور پر یہ کہ ہم کسی کے ایمان کے بارے میں ججمنٹس پاس نہیں کر سکتے خود سے، ٹھیک ہے؟ بغیر عذر کے جہاد چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جانے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ جانے والوں پر ایک گنا فضیلت دے رکھی ہے، اور اللہ نے ہر ایک سے اچھے اجر کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ جانے والوں پر اجر عظیم کے ذریعے فضیلت دی ہوئی ہے۔ یعنی جو اٹموسٹ کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کا بہرحال ان کا لیول جو ہے وہ اونچا ہے بیٹھ رہنے والوں سے، جو کمفرٹیبلی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان سے۔ جو اس کی جانب سے بلند مقامات اور مغفرت اور رحمت ہوگی، آ، یعنی کہ آ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے درجات ملتے ہیں کس کو؟ جو اٹمو اسٹرگل کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ، بے شک جن لوگوں کی جانوں کو فرشتوں نے اس حال میں قبض کیا کہ وہ اپنے حق میں ظالم تھے، تو وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگ یہاں کیوں رہ گئے تھے؟ کہاں رہ گئے تھے؟ یعنی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، وہ ایک جس ملک میں ان پر ظلم ہو رہا تھا وہ وہیں پہ رہتے رہے، ان کا دین خطرے میں تھا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم لوگ اس سرزمین میں کمزور تھے، وہ کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ نہیں، فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تو زمین بہت وسیع تھی نا، جہاں ہجرت کر کے چلے جاتے، بس ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بری جگہ ہوگی۔ یعنی کہ کوئی بہانہ پھر کام نہیں کرے گا، کوئی یہ نہیں بہانہ کر سکتا کہ جی مجھے یہاں پر میں ظلم کا شکار تھا تو میں یہاں سے جا نہیں سکتا تھا۔ ہجرت کا اسی لیے حکم آیا کہ جہاں کہیں انسان بس رہا ہو اور وہ دین فالو نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ موو کر جائے کسی ایسی جگہ جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنا دین فالو کر سکے۔ لیکن ایکسیپشنز ہیں، سوائے ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ جنہیں راستے کا پتہ تھا، تو امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ یعنی ایسی عورتیں اور کمزور مرد اور بچے جو نہیں ٹریول کر سکتے، جیسے روہنگیا کے مسلمانوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ انتہائی کرب کا شکار ہیں، انتہائی مشکل کا شکار ہیں، اور وہ چاروں طرف جو ان کے بارڈرز لگے ہوئے ہیں وہاں سے وہ نکل نہیں سکتے ہیں، وہ جیسے ہی جاتے ہیں تو ان کو مار دیا جاتا ہے۔ تو وہ بیچارے مطلب ایک کرب کا شکار ہیں، ان کو ان کے گھروں میں جلایا گیا، ان کو اذیتیں دی گئیں، اور یہاں تک کہ وہ نکل بھی نہیں سکتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے جو وہاں سے موو نہیں کر سکتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اس چیز کا وہ نہیں کیا جائے گا اس کے اوپر ان کو مکلف۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اور وہ زمین میں بہت سی پناہ کی جگہیں اور کشادگی پاتا ہے، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی نیت سے نکلتا ہے پھر اس کی موت آ جاتی ہے، تو اس کا اجر اللہ کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اب دیکھیے، دور سے تو انسان دیکھ کے کہہ رہا تھا ہائی بیچارہ گھر سے نکلا اور اس کی موت آ گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا اجر بہت بلند کر دیا۔ اور ایک اور چیز اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ سے موو کر کے دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے نیت کی کہ آپ کوئی بری عادت چھوڑیں گے، آ، یا آپ نے ویسے ہی گھر شفٹ کرنا ہے، مثلاً آپ نے گھر شفٹ کرنا ہے اور آپ نے یہ نیت کی کہ میں اس نئی جگہ پر جا کے اب جو ہے وہ مزید نوافل پڑھنا شروع کروں گی، یا جو مرد ہیں وہ کہیں کہ میں اب مسجد میں نماز پڑھنا شروع کروں گا، یا کوئی اور نیکی کا کام اب میں نے سٹارٹ کرنا ہے، یا میں نے قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے، تو وہ جو ہے ہجرت کا ثواب ملتا ہے، اور
कुशादगी मिलती है और उनके कामों की आसानी मिलती है, वो आप फील करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आपने वैसे भी मूव करना हो तो आप हिजरत की जरूर नियत कर लें। कोई बुरा काम छोड़ना भी बेसिकली हिजरत होती है, नेकी की तरफ आना भी मोमिन के लिए एक हिजरत के अजर उसको मिलता है। और जब तुम हालत सफर में हो तो नमाज कसर करने में तुम पर कोई गुनाह नहीं। अब सफर की नमाज है और कसर करने का मतलब है कि उसको छोटा कर लो, यानी कि जो 4 फर्ज हैं उनको 2 फर्ज करके पढ़ा जाए। अगर तुम्हें डर हो कि कुफार तुम पर आ चढ़ेंगे, बेशक कुफार तुम्हारे खुले दुश्मन है, तो यहाँ पर सफरी नमाज और साथ ही में नमाज खौफ का भी जिक्र है, जिसके अंदर 4 के बजाय 2 फर्ज हो जाते हैं, फिर पढ़े जाते हैं। जब आप उनके साथ हों और उनके लिए नमाज खड़ी करें तो उनमें से एक ग्रोह आपके साथ खड़ा हो और अपने हथियार लिए रहें, फिर बस जब वो सिजदा कर लें तो आपके पीछे हो जाए और दूसरा ग्रोह आ जाए जिसने नमाज नहीं पढ़ी, वो आपके साथ नमाज पढ़े और अपने बचाव का सामान और अपने हथियार लिए रहें। कुफ्फार तो चाहते हैं कि तुम लोग अपने हथियारों और सामानों से जरा गाफिल हो कि वो तुम पर यकबारगी चढ़ाई कर लें, और अगर तुम्हें बारिश की वजह से तकलीफ हो या तुम मरीज हो तो तुम्हारे लिए कोई हर्ज नहीं इस बात की कि अपने हथियार उतार दो और अपना बचाओ का सामान किए रहो। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए रुस्वा को नजाब तैयार कर रखा है, यानी कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने जंग के मैदान में भी नमाज को फर्ज किए रखा है, इस हाल में कि जंग के दौरान भी अपने हथियार उठा के नमाज पढ़ेंगे। इसका तरीका ये होता है कि 2 फर्ज पढ़े जाते हैं, आधी जो फौज है वो पीछे जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, आधी फौज जो है वो इमाम के पीछे रकत पढ़ती हैं। फिर जैसे ही वो रकत पूरी होती है तो इमाम जो है अपनी नमाज कंटिन्यू करते हैं दूसरी रकत में, और जो हिफाजत कर रहे होते हैं पीछे जिन्होंने, वो आप सामने आके जो है वो अपनी रकत पढ़ते हैं। और ये काम जो है फुल यूनिफॉर्म में शूज पहन के तैयार उठा के इसी तरह से नमाज पढ़ी जाती है। हाँ, बारिश के दौरान जो है या तकलीफ हो या कोई कमजोर हो तो उसके लिए ये छूट है, लेकिन जंग के दौरान भी जो है वो नमाज को वो यानी फर्ज ही करार दिया गया, नमाज पढ़ी जरूर जाएगी, नमाज छोड़ी नहीं जाएगी। फिर जब नमाज से फारिग हो जाओ तो उठते बैठते और लेटे हुए अल्लाह को याद करते रहो, और जब तुम इत्मीनान से हो जाओ तो नमाज को पहले की तरह कायम करो। बेशक नमाज मुकर्ररा औकात में मोमिनीन पर फर्ज है, यानी अलल मोमिनीन किताबम मौकूता। नमाज औकात के लिहाज से फर्ज है, ये नहीं है अपनी मर्जी से नमाजें पढ़ रहे हैं। एक खास टाइम पीरियड बताया गया हर नमाज का जिसमें वो नमाज पढ़ी जाएगी, और ये फर्जियत के साथ साथ है, यानी नमाज का जो टाइम है वो उसकी फर्जियत के साथ है। वला तहीनु फी इब्तिगाइल कौम, और दुश्मन को जा लेने में कमजोरी ना दिखाओ, यानी दुश्मन का पीछा करने में कमजोरी ना दिखाओ। अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो जैसे तुम्हें तकलीफ पहुंची है उन्हें भी तकलीफ पहुंची है, और तुम अल्लाह से इस अजर की उम्मीद रखते हो जिसकी उनको उम्मीद नहीं है, और अल्लाह बड़ा इल्म वाला बड़ी हिकमतों वाला है। बेशक हमने कुरान हक के साथ नाजिल किया ताकि आप लोगों के दरमियान अल्लाह की दी हुई बसीरत के मुताबिक फैसला करें और आप खयानत करने वालों की तरफ से दिफा करने वाले ना बन जाएं, और अल्लाह से मगफिरत तलब कीजिए, बेशक अल्लाह बड़ा माफ करने वाला निहायत रहम करने वाला है। और आप इन लोगों के लिए ना झगड़िए जो खुद अपने साथ खयानत करते हैं, यानी जो खुद गलत बंदा है उसके आपने साइड नहीं लेनी, ठीक है। बेशक अल्लाह इसे पसंद नहीं करता जो बड़ा खाइन और गुनाहगार हो, यानी खयानत करने वाला जो है उसकी आपने साइड नहीं लेनी, उसकी तरफ से आपने झगड़ा नहीं करना, यानी उसको आपने डिफेंड नहीं करना। वो लोगों से छुपाना चाहते हैं और अल्लाह से नहीं छुपाते, हालांकि वो तो इनके साथ होता है जब वो ऐसी बातों की सरगोशी करते हैं जिसे वो नापसंद जो पसंद नहीं करता, और अल्लाह इनके किए को खूब जानता है। अल्लाह ताला पता है हर हम सब के दिलों के हाल जानता है, वो जानता है कि हमारे दिलों में कितना ईमान है, और वो जानता है कि हम कितने पानी में हैं। तो मुनाफिक को भी अल्लाह ताला जानता है, इसलिए वो ये पसंद नहीं करता कि इस तरह के मशकूक लोगों की जो है के ऊपर जो है वो हम अपनी एनर्जी जाया करें और उनके हक में हम लड़ें। ये वो लोग ये वो तुम लोग हो जो दुनियावी जिंदगी में इनके लिए झगड़ रहे हो, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह से इनके लिए कौन झगड़ेगा या कौन उनका वकील बनेगा, क्योंकि क़यामत के दिन तो आपको पता है अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा ना। और जो कोई गुनाह करे
یا اپنے آپ پر ظلم کرے گا، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے گا، تو اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، نہایت رحم پانے والا ہے، رحم کرنے والا پائے گا اللہ کو۔ اور جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گناہ کا بدلہ دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان گناہ کیے جائے اور اس کو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے گا اور اسے کسی بے گناہ پر ڈال دے گا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ آپ دیکھیے، کہ خود گناہ کیا اور پھر کسی اور پہ الزام لگا دیا کہ فلاں نے یہ کام کیا تھا، خود کیا اور پھر کسی اور کو ٹرک کر کے کسی اس میں پھنسا دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ بہتان اور کھلے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان کی ایک جماعت نے آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ لوگ صرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری، اور جو آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھایا، اور آپ پر اللہ کا بہت زیادہ فضل تھا، بہت بڑا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی جو ٹرکس ہیں ان سے بچا لیا۔ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس آدمی کی سرگوشی کے، یہ اب کھانا پھوسی کی بات ہو رہی ہے، جو محفل میں بیٹھ کے چپکے چپکے باتیں ہوتی ہیں نا، کہ جو کسی صدقہ یا بھلائی یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، یعنی یا تو یہ پبلک میں بیٹھ کے جو کان میں بات کر رہے ہیں وہ کسی کو صدقہ دینے کی یا کوئی بھلائی کی اچھی بات کی یا اصلاح کی یا دوستی کی بات ہو تو پھر تو اجازت ہے، اور جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور جو شخص راہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کسی دوسری کی راہ کی اتباع کرے گا تو وہ جدھر جانا چاہے گا ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ یہ مشرکین اللہ کے علاوہ صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور یہ صرف سرکش شیاطین کو پکارتے ہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ آپ کو معلوم ہے مشرکین مکہ جو تھے وہ مختلف انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، تو بت جو ہے وہ لات منات عزا، اور یہ انہوں نے فیمیل بت جو ہیں ان کے نام رکھے ہوئے تھے، اور ان کو جو ہے وہ یہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ کچھ جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو منع کیا ہے، اور اس کو بہت ہی بڑا گناہ بتایا گیا ہے، جس پر اللہ نے لعنت بھیج دی، اور شیطان نے کہا کہ میں یقیناً تیرے بندوں سے اپنا مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی شیطان جو ہے اس نے ان کو اپنے پیچھے لگا لیا، اور میں یقیناً انہیں گمراہ کروں گا اور یقیناً انہیں تمناؤں کے ذریعے بہکاؤں گا۔ یہ شیطان کے طریقہ واردات بتایا جا رہا ہے کہ کس کس طریقے سے وہ لوگوں کے اندر سے اپنے بندے جو ہے وہ نکالے گا۔ اور انہیں حکم دوں گا پس وہ جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ پس وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں، یعنی کہ جس طرح اللہ نے کوئی چیز بنائی ہے شیطان چاہتا ہے کہ اس کو چینج کر دیں۔ ان لوگوں کو اپنا چہرہ ٹھیک نہیں لگ رہا، جی چہرہ بدلنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے۔ اور جو شخص اللہ کے سوا شیطان کو اپنا دوست بنائے گا اس کا انجام سری گھاٹا ہوگا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور تمناؤں کے ذریعے انہیں بہکاتا ہے، یعنی ان کو بڑی بڑی لمبی ڈینگیں مارتا ہے اور بڑی بڑی امیدیں دلواتا ہے کہ یہ کر لو، اتنی دفعہ فلاں چیز پڑھ لو تو تم بخشے بخشائے ہو جاؤ گے، اور اس قسم کی چیزیں۔ اور شیطان ان سے صرف جھوٹا وعدہ کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور اس سے نجات نہ پا سکیں گے۔ یعنی کہ ایک عمل ہے جو اللہ نے بتایا، اور شیطان جو ہے اس کے برخلاف ایسی چیزیں کرتا ہے اور کہلواتا ہے، جیسے مثلاً یہ کہ ایک جگہ پر ایک دروازہ ہے، بہشتی دروازہ اس کو کہتے ہیں، کہ جو اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ بہشت میں داخل ہو گیا۔ اور یہ جو ہے وہ یہ ایک مثال ہے، اس طرح کی بہت سی اور بھی طریقے شیطان نے نکالے ہوئے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اصل عمل کرنے کا کام، لوگوں کی بھلائیاں، لوگوں کی خدمت خلق، غریبوں کا خیال نہ کریں، بلکہ اس طرح کی وہ رینڈم کام کر کے اور سمجھیں کہ جی ہم تو بخشے گئے ہیں۔
اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا انہیں ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اے مسلمانوں، افضل ہونے کا تعلق نہ تمہاری تمناؤں سے ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ جو کوئی برا کام کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے علاوہ اپنے لیے نہ کوئی دوست پائے گا نہ مددگار۔ اور جو شخص بھی عمل صالح کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھیے، اچھے کام اگر انسان کرے گا نا، تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ مومن بھی ہو، اس کے دل میں ایمان بھی ہو۔ آپ دیکھتے ہیں نان مسلمز بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو اس کا جو بدلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں ترقی کی صورت میں، لیکن پھر آخرت میں ان کو نہیں ملے گا، اس لیے کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو اچھے کام کے ساتھ انسان کو اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان بھی اسٹرانگ کرنا ضروری ہے، صحیح کرنا ضروری ہے۔ اور اس آدمی سے زیادہ دیندار کون ہوگا جو اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دے؟ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے لیے، وہ ہوا محسن، اور وہ احسان کرنے والا، یعنی آگے بڑھ چڑھ کے بہترین نیکی کرنے والا، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کیا ہو۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ یعنی حضرت ابراہیم نے چونکہ اپنے دین کو خالص کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکا بیسٹ فرینڈ اپنا بنا لیا، قریب ترین بنا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور آپ سے لوگ عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ آیتیں فتویٰ دیتی ہیں جن کی قرآن کریم میں تمہارے لیے تلاوت کی جاتی ہے، ان یتیم بچیوں کے سلسلے میں جنہیں تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے ہو اور ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور کمزور بچوں کے سلسلے میں اور یتیموں کے معاملے میں عادلانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے، اور تم جو بھی بھلائی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی جانب سے نفرت یا بے تعلقی کا خوف ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، اور صلح اچھی چیز ہے۔ اور بحالت انسانی نفوس میں بخالت یعنی بخل جو ہے انسانی نفس میں رچا دی گئی ہے، وہ احضرت الانفس الشح، شح جو ہے وہ نفس کے اندر ڈالی جا چکی ہے، رچی بسی ہے۔ اور اگر تم اچھا سلوک کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے، تو بے شک اللہ تمہارے لیے کیے کی خوب خبر رکھتا ہے۔ دو الگ الگ سینیریوز بتائے گئے ہیں، ایک طرف بیوی کے نشوز کی بات آئی تھی، اور یہاں پر شوہر کے نشوز کی بات آئی تھی۔ اب یہاں پر شوہر کا جو نشوز ہے اس کے بارے میں ایک تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عورت کو اگر شوہر کی بے تعلقی کا خوف ہو رہا ہے نا، تو پھر آپس میں صلح کر لیں۔ میننگ یہ کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے پاور زیادہ دی ہے، عورت کے پاس نمبر ون کنونسنگ پاور بھی بہت زیادہ ہے، اور عورت جو ہے وہ اپنا بناؤ سنگھار کر کے اپنے اچھے رویے کے ساتھ شوہر کو جو ہے وہ دوبارہ اپنا گرویدہ بنا سکتی ہے۔ اور صلح بہرحال زیادہ اچھی چیز ہے، یعنی اگر عورت لڑے جھگڑے گی، گالی گلوچ دے گی اور اس طرح کی کرے گی، کام کرے گی، تو پھر وہ جو صلح ہے وہ مشکل ہو جائے گی اور وہ نہیں ہو سکے گی۔ تو اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ آلدو نفس کے اندر تو شح رچا دی گئی ہے، لیکن اگر تم اچھا سلوک کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری کیے کی خبر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر دلوں کے اندر جوڑ ڈال بھی دے گا۔ اور تم ہزار چاہے کے باوجود عورتوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے، پس تم کسی ایک کی طرف بالکل مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح نہ بنا دو۔ اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تو بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے اسی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے یتیم بچیوں کا کیس بتایا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ ایک سے زیادہ شادی یعنی چار تک کرنے کی اجازت ہے، یہاں پر اس کا ایک توڑ بتایا جا رہا ہے
کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی کی طرف جو ہے وہ پورا میلان ہو جائے اور دوسری کو اس کا حق نہ دو، یعنی دو بیویاں اگر کی ہوئی ہیں، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بڑی سخت وعید کی کہ ایک شخص جو ہے جو دو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، عدل نہیں کرتا، یعنی ان کو بالکل برابری کے جیسا نہیں ٹریٹ کرتا، تو وہ اس حال میں قیامت کے دن آئے گا، اس کا آدھا دھڑ ہوگا۔ تو بہت خطرناک بات ہے، آپ دیکھیے ہم اولاد میں ہی جسٹس نہیں کر پاتے تو بیویوں کے درمیان بندہ کیسے جسٹس کر سکتا ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ ایک ہی بہتر ہے، اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر دونوں جدا ہو جائیں گے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی طرف سے کشادگی دے کر ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی کشادگی والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ یعنی اصل میں رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ شوہر بیوی کے درمیان اگر اتنی لڑائی ہو رہی ہے کہ وہ دنیا ہی ان کی خراب ہو رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ صرف اور صرف مال کی وجہ سے یا رزق کی وجہ سے زبردستی ساتھ نہ رہیں، الگ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کشادگی کرے گا۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہیں بھی وصیت کی تھی کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر کفر کرو گے تو بے شک آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ بے نیاز اور ساری تعریفوں کا مستحق ہے۔ یعنی شوہر بیوی کے جھگڑے کے دوران بھی خاص طور پر یہ خیال رکھنا ہے کہ اصل مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اصل رازق اللہ ہے، اور اصل ملکیت جو ہے حاکم وہ اللہ ہی ہے۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے۔ دیکھیے کتنی دفعہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے، اور اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں ختم کر دے گا اور دوسروں کو لے آئے گا، اور اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ جو شخص دنیا میں اچھا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے اچھے بدلے ہیں، اور اللہ بڑا سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر سختی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے اس کی ضرب اپنی ذات پر ہی کیوں نہ ہو، یا والدین اور رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑتی ہو، اور چاہے وہ آدمی مالدار ہو یا فقیر، اللہ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے۔ بس خواہش نفس کی اتباع کرتے ہوئے انصاف نہ چھوڑو۔ خواہش نفس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ یہ نہ ہو کہ کسی کو معاف نہیں کیا جا رہا، کسی سے پرسنل گرجز ہیں، تو انسان کہے کہ نہیں میں انصاف نہیں کروں گا، یعنی میں جو ہوں وہ اس کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا۔ انصاف جو ہے وہ لازمی کرنا ہے، چاہے انسان کو کوئی شخص اچھا لگے یا برا۔ اللہ تعالیٰ نا انصافی کا جو ہے نا وہ سختی سے اس کی پکڑ کرتا ہے، اور انصاف کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا جا سکتا، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کسی قسم کی کیوں نہ ہو، چاہے نان مسلم سامنے کیوں نہ ہو، چاہے ایسا کوئی دشمن سامنے کیوں نہ ہو، نا انصافی نہیں کی جا سکتی۔ ہم غلط قسم کی چیز میں اس کو نہیں پھنسایا جا سکتا۔ اور اگر کج بیانی کرو گے یا گواہی دینے سے پہلو تہی کرو گے، یعنی اگر جھوٹی گواہی دو گے، تو بے شک اللہ تمہارے کیے کی اچھی طرح خبر رکھتا ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ پکڑ بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر بری طرح سے جو ہے وہ بدلہ بھی لے گا۔ اے ایمان والو، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اتاری تھی، اپنے ایمان میں قوت اور ثبات پیدا کرو۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتاب اور اس کے رسول اور یوم آخرت کا انکار کرے گا، وہ گمراہی میں بہت دور چلا جائے گا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا اور نہ انہیں راہ راست پر لائے گا۔ آپ منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے یہ خوشخبری تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک طرح سے یہ ٹونٹ کر رہے ہیں کہ ان کا عذاب جو ہے اس پہ دنیا خوش ہو جائے گی۔ یعنی اتنا خراب انسان ہے وہ لوگ کہ جب ان کو عذاب ملے گا تو یہ ایک خوشخبری کی کیفیت ہے۔ جو لوگ مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ حالانکہ تمام تر عزت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ دیکھیے جو بھی کفار سے دوستیاں رچاتے ہیں نا، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہماری بڑی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری بڑی ٹور بڑھ رہی ہے، اور بڑے ہمارے کنیکشنز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ کفار سے دوستیاں رچانے سے انسان کی عزت نہیں بڑھتی، بلکہ اصل میں تو عزت ختم ہو جاتی ہے۔
اور اللہ قرآن کریم میں تمہارے لیے اتار چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کفار اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے لگے، ورنہ تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تمام منافقین اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کہیں پر اللہ کی کتاب یا آیتوں کا مذاق اڑا ہو تو پھر وہاں سے دور ہو جانا چاہیے۔ جو تمہاری گھات میں لگے رہتے ہیں یعنی کفار اور منافقین، یہ تمہیں جو ہے مومنین کو تکلیف دینے کے لیے گھات میں لگے ہوئے ہیں، ٹرک کرنے کے لیے۔ بس اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کوئی جیت ہوتی ہے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ تھے اور مسلمانوں سے تم کو بچایا نہ تھا۔ بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر ہرگز راہ نہیں دے گا۔ یعنی کہ جو سچے مومن ہوتے ہیں نا، منافقین کیا کرتے ہیں کہ کبھی ان مومنوں کی طرف ہو جاتے ہیں، کبھی کافروں کی طرف ہو جاتے ہیں، یعنی مومنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کافروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ منافقین کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ دیکھنے میں تو وہ مسلمان لگتے ہیں لیکن کام وہ مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور وہ انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہل بن کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ یہ نشانی ہے منافقت کی کہ نمبر ون، نماز میں سستی کرتے ہیں، سستی میں اور کھڑا ہونے میں دیر لگاتے ہیں، دیر سے نماز پڑھنا، اور ان کے اوپر بڑی بھاری بن جاتی ہے نماز۔ اور پھر یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوے کے کام کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھیں گے، دکھاوے کے لیے نیکی کے کام کریں گے۔ ولا یذکرون اللہ قلیلا، اور اللہ کو برائے نام ہی یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ وہ کیا ہے؟ مذبذبین بین ذالک، وہ شک اور تردد کی حالت میں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں لا الہ اولائے ولا الہ اولائے، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اے ایمان والوں، مومنوں کو چھوڑ کر اپنا کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اپنے خلاف اللہ کی صریح حجت قائم کر دینا چاہتے ہو؟ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ مومنوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں نہ کرو، ان کے ساتھ پیکٹس اور ان کے ساتھ معاہدے کر کے مومنین کے خلاف چڑھائی نہیں کرو، کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک کلیئر پروف اور تمہیں حجت مل جائے گی تمہیں سزا دینے کی۔ بے شک منافقین جہنم کی سب سے نچلی کھائی میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی کہ کفار سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے آگ میں، اور آپ ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ سے رشتہ مضبوط کر لیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو تھام لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ اصل میں سچے مومنوں کے ساتھ ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ جو ہے وہ مومنین کو بہت بڑا اجر عظیم عطا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ کیوں اللہ تمہیں عذاب میں ڈالے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار ہوگے اور ایمان کا ساتھ دو گے، یعنی ایمان والے ہوگے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں عذاب میں نہیں ڈالے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت قدردان، یعنی تمہاری نیکی کی قدر کرنے والا ہے، تمہارے عمل کی قدر کرنے والا ہے، اور بڑا علم والا ہے۔ اور یہ ادر وے راؤنڈ بھی ہے کہ اگر انسان شکر گزار نہ ہے، نہیں ہے، نہ شکرا ہے، اور ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، یعنی منافقت اس کے دل میں ہے، تو پھر انسان کو بچنا چاہیے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ بڑی ایک تو خوشائند ہے کہ اگر ہم بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، ہمارا شکر گزار دل ہوگا، ہمارا ایمان سے لبریز دل ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی عذاب نہیں ڈالے گا۔ اگر کبھی مشکل حالات پڑ جائیں تو انسان کو خود نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کا ہم پہ عذاب ہے، بلکہ کیا کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمارے ایمان کو خالص کرے، ہمیں شکر گزار کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوگی جو ہم پر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، تمہیں تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ یعنی اگر تم بہت لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، بہت لمبا قرآن نہیں پڑھ سکتے، تلاوت تھوڑا سا بھی کافی ہوگا، ایک آیت ڈیلی بھی پڑھ لو کافی ہوگی، اگر تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیے ہوئے ہوگے۔ اور یہیں پر انشاءاللہ ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔